रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हदी मुस्लिम प्रोग्राम ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को लेकर ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जो है आज का हमारा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की अज़ीम शान शख्सियत पे रहेगा और हमारी जिम्मेदारियाँ जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज 15 मार्च है, 12 शबान है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ भी है और उम्मीद भी हो कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वापस होंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह से अभी हमने आपकी खिदमत आलिया में आज के मौजू का जिक्र किया, आज इस बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लज्जत अशरफ इराक से मौलाना रोमान रिजवी साहब। कल आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको, आपकी पूरी टीम को सलामत रखे, इसी तरह कुरान और अहले बैत की तालीमात को नश्र करते रहें। खुदा हम सब की इस इबादत को कबूल करे। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि 15 शाबान जो है उसकी आमद है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि 15 शाबान जो इमाम ज़मान सलाम की जो है वो आमद का दिन है, इस दुनिया के अंदर उनके नूर के चमकने का जो है वो उजाला होने का दिन है। तो पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी अय्याम अभी आने वाले हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनसे इस्तेफादा किया जाए और जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जो अज़ीम शान शख्सियत है उसको मौजूद सुखन बनाया जाए। और उसके साथ साथ उससे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारियाँ हम पर आयद होती हैं इंफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, एक मिल्लत का फ़र्द होने के तौर पर, उसमें हमारा क्या किरदार होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम मुख्तलिफ जहतों के साथ कोशिश करेंगे कि बात करें अपने वक्त में रहते हुए, क्योंकि टाइम हमारा मुख्तसर होता है और गुफ्तगू जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ और मसूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा है हर इंसान की, क्योंकि परवरदिगार ने किसी भी शख्स को जो है वो बेकार जो है वो अबस जो है वो खल्क नहीं किया। हम मसूल हैं, हम जिम्मेदार हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं इससे आगाह होना हमारा और हमारे जवानों का जो है वो बुनियादी हक है। उनकी इस अमर की ज़रूरत है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ग़ैबत इमाम अलैहिस्सलाम के बेहतरीन आमाल क्या हैं, क्या अंजाम दिया जाए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुदावंद करीम की बारगाह में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सब की इस इबादत को कबूल फरमा। जहाँ जहाँ भी इमाम के चाहने वाले ज़िंदगी गुजार उन सब की जान माल, इज़्ज़त, आबरू, नामूस और ईमान की हिफाजत फरमा। जो लोग बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला व आजिला इनायत फरमा। हमारे वक्त के इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम की खिदमत और नुसरत करने की तौफीक करामत फरमा। बेहतरीन सवाल आपने किया है। माह शाबानुल मुअज़्ज़म है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आमद करीब है, इमाम की विलादत की तारीख़ करीब है। और दुनिया का दस्तूर ये है कि जब हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जब किसी की विलादत की तारीख़ आती है, जब किसी की विलादत का रोज़ आता है, हम जब उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम उसके घर जाके उसकी खिदमत में तोहफ़ा पेश करते हैं, गिफ्ट पेश करते हैं, हदिया पेश करते हैं। ग़ैबत के इस दौर में हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? अगर इस ज़िम्मेदारी को हम महसूस कर लें, अगर इस ज़िम्मेदारी को हम यकीनन अंजाम दें, तो यही इस साल हम अपने वक्त के इमाम की खिदमत में उनकी विलादत के रोज़, उनकी विलादत की तारीख़ में हम इमाम को गिफ्ट और हदिया और तोहफ़ा पेश कर सकते हैं। सबसे पहला जवाब, चूँकि वक्त कम होता है और सवाल अपनी वुसअत के एतबार से बहुत वसी है, जहाँ तक अगर उलमा ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायात की रोशनी में कुरान मजीद की तफसीरों को अगर समेट कर एक जगह मुख्तसर अंदाज में अगर बयान किया है, तो वो ये है, पहला तो ये कि जहाँ तक हो सके हम इस ग़ैबत के दौर में अगर इमाम की नुसरत करना चाहते हैं, इमाम की मदद करना चाहते हैं, इमाम के साथ अगर हम यकीनन खुशी के साथ हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अगर हम बाज़ वक़्त ये सवाल करते हैं अपने आप से या लोगों से पूछते हैं कि हम ज़हूर इमाम के बाद ये कर लेंगे, ज़हूर इमाम के बाद हम इमाम के साथ रहेंगे और बुराइयों से दूर रहेंगे। तो अगर ज़हूर इमाम के बाद हम बुराइयों से दूर रह रहे हैं, तो ज़हूर इमाम से पहले ग़ैबत के दौर में हमें बुराइयों से दूर रहना होगा, ये एक ज़िम्मेदारी है। ग़ैबत के बाद हम ज़हूर के बाद हमारी ये ख्वाहिश होती है कि इमाम के साथ दुश्मन खुदा से लड़ेंगे, दुश्मन खुदा से हम इंतकाम लेंगे। तो इस ग़ैबत के दौर में हम आज भी वक्त के फ़िरौन से लड़ सकते हैं, वक्त के फ़िरौन, वक्त के तागूत के साथ हम अपने आप को महाज पे लेकर आ सकते हैं, जिस तरह आज उलमाए कराम, जिस तरह उलमाए रब्बानी अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक मुमकिन हो सके एक आम सा इंसान, एक इमाम का आम चाहने वाला जो एक
شہر میں، ایک بستی، ایک گاؤں، ایک دیہات میں رہتا ہے، اس کے پاس وسعت وسائل نہیں ہے، وہ بہت زیادہ کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن جہاں بھی ہے ایک مختصر انداز میں جہاں تک اس سے ممکن ہو سکے دین کی خدمت تو کر سکتا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے دور میں امام کے ظہور کے لیے دعائیں تو کر سکتا ہے۔ میں بڑی پیاری آپ کے خدمت میں روایت سناؤں گا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے فرزند قائم کے زمانے کو در کر لوں تو میں اپنی زندگی اپنے بیٹے قائم کی خدمت میں گزار دوں گا۔ امام صادق جو فقہ جعفری کے بانی ہیں، امام کو امام زمانہ کی خدمت کی خواہش اور تمنا ہے۔ اللہ نے آج ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت کر سکتے ہیں، اور خدمت کے لیے بہت سے وسائل ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی غیبت میں امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ صاحب مکیال المکارم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی امام کے ظہور کے لیے دعائیں کرتا ہے، خود امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی دعاؤں کے بہت سے فوائد ہیں۔ امام کے دعائیں، ظہور کی دعائیں اگر جو انسان کرتا ہے تو امام کی دعائیں اسے حاصل ہوتی ہیں، خداوند کریم کی نگاہ میں محبوب بنتا ہے، رسول اسلام اسے دعائیں دیتے ہیں، اس سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کم فضیلت کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات کہ امام کی غیبت کے دور میں جتنا ممکن ہو سکے ہم فتنہ و فساد سے دور رہیں۔ امام کی جو چاہنے والے آپس میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم آپس میں اتحاد کے ساتھ، اتحاد بین المومنین کے پرچم کے تلے زندگی گزاریں۔ غیبت کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جب ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ آئے، شہادت کی تاریخ آئے، تو ہم ایک ایسا سلیبس بنائیں کہ کم سے کم ایک دن ہم اپنے اس امام کے لیے وقف کر دیں، ہم امام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ہم اگر محفل کر رہے ہیں تو ہماری محفل میں امام کی ولادت کے حوالے سے اگر محفل ہو رہی ہے تو امام کی تعلیمات کی خوشبو آنی چاہیے، امام کے بھرپور فضائل پڑھیں، امام کی تعلیمات کو ہم اپنے معاشرے میں نشر کریں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، 15 شعبان سے پہلے اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آغا علی موسوی بھائی کے اس پروگرام سے میں گزارش کروں گا کہ 15 شعبان سے پہلے ہم سوشل میڈیا پہ امام زمان علیہ السلام کی حدیثوں کی برسات کر دیں۔ آنے والا آج دجال کا اتنا پرچار ہو گیا ہے کہ ساری دنیا دجال کو پہچان رہی ہے۔ یہ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کا تعارف نہیں کروا پا رہے ہیں، ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اس انداز میں نہیں حاضر ہو پا رہے ہیں جیسا امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو فتنہ و فساد سے دور رکھیں۔ امام کی غیبت میں جن کاموں کا امام نے حکم دیا ہے، اب اس کے لیے کسی مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم دین، کسی آیت اللہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا دل خود ہمیں گواہی دیتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم ظہور کے بعد ہم امام کے ساتھ نماز جماعت پڑھیں گے، تو کم سے کم آج تو نماز جماعت غیبت کے دور میں پڑھیں ہیں ہم اس دور میں۔ امام زمان علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص کہ جو نماز فجر کو اتنی تاخیر سے پڑھتا ہے کہ آسمان کے ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کم سے کم نماز فجر کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، ہم نماز مغربین کو پابندی کے ساتھ، نماز ظہرین میں پابندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو یہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے بہترین اعمال ہیں۔ ایک عمل کہ جو نوجوانوں کے لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے ہمسین اور کمسین بھائیوں کے لیے، کہ غیبت کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کریں۔ آغائے بروجردی، آغائے بہجت رحمۃ اللہ علیہ، آغائے سستانی دامت ذیل علی اور مختلف علماء کرام، مختلف مراجع کرام اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اس دور میں جس پلیٹ فارم کے ذریعے آج دنیا کے سامنے میسج پہنچائے جا رہے ہیں، اپیل کی جا رہی ہے، اس پلیٹ فارم کو ہم استعمال کریں، اور بہترین استعمال یہ ہے کہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو ہم نشر کریں۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میرا مددگار بننا چاہتا ہے، جو شخص میری نصرت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میری تعلیمات کو سیکھے، عمل کرے اور اسے دنیا والوں کے سامنے نشر کرے۔ آج ہم واٹس ایپ کھولتے ہیں، مختلف قسم کے جوکس ہمیں ادھر ادھر فارورڈ کرتے، ادھر ادھر شیئر کرتے، جس کا نہ مجھے فائدہ ہے نہ سامنے والے کو فائدہ۔ روزانہ ہم ایک اپنا دستور عمل بنا لیں کہ ہم خود کتاب کا مطالعہ کریں۔ یہ نہیں کہ ایک میسج آیا ہم نے اسے کاپی پیسٹ کر دیا، نہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کتاب نہیں ہے، ہماری لائبریری میں کتاب نہیں، تو پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم کتابوں کو خریدیں، اپنے گھر میں رکھیں۔ نہیں ہے تو گوگل پہ جائیں، آج نیٹ پہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ ہم رات میں سونے سے پہلے امام کے حوالے سے ایک حدیث کا مطالعہ کریں، اسے اپنی انگلیوں سے ٹائپ کریں، انگلیوں سے ٹائپ کرنے کے بعد اسے اپنے مومنین، اپنے گروپ میں شیئر کریں۔
امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو ہماری تعلیمات کو نشر کرتا ہے، جو ہماری تعلیمات کو ہمارے چاہنے والوں کے درمیان پھیلاتا ہے، شیئر کرتا ہے، اس کو اللہ ثواب یہ عطا کرتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں وہ اس شخص کے لیے استغفار کرتی ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے ہم اتنے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ امام زمانہ کی مدد ہم سب کو انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی۔ بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ناظرین تمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کیا، کیونکہ مومن کو خدا نے مسئول قرار دیا ہے اور کسی کو بھی ابس خلق نہیں کیا، تو وہ مومن ہی کیسا ہے جس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو اور اپنی انفرادی کیپیسٹی کے اندر اس کے جو اس کو نہ معلوم ہو کہ اس نے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کا کیا رول ہونا چاہیے ایک معاشرہ سازی کے اندر، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے اپنے گھر سے جو ہے اس کی بنیادوں سے اس کو اٹھانا چاہیے۔ جب بھی آپ کسی عمارت کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس پہ پہلے اس کی نیو ڈالتے ہیں اور اس میں پہلی اینٹ سیڑھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عمارت خوبصورت بھی رہے، مضبوط بھی رہے اور دیرپا بھی جو ہے وہ چلے۔ تو اس کو جو ہے وہ بنیادی طور پہ جب بھی ہم کسی چیز کا کسی مشن کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس کی بنیادیں یعنی اپنے گھر سے اور اپنے نفس کی اصلاح سے اس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا قبلہ جہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک امام خمینی کا کلپ جو ہے وہ وائرل ہوتا رہا، جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ توحید سے، علم سے، بہت ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان کے لیے خطرہ موجود رہے گا کہ وہ جہنم جا سکتا ہے، مگر جو کہ ایک واحد تزکیہ جو ہے، جب تک تزکیہ نہ ہو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تھوڑے سے تزکیے کے اوپر، یہ تزکیے نفس کا اور امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کا جو ہے وہ آپس میں اس کے مولا کے ساتھ عشق کا تعلق کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں تو پھر میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا۔ بہت خوب۔ سورہ جمعہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَہ۔ پیغمبر اسلام کو مبعوث کرنے کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمہارے نفسوں کو پاک کرے، اس کے بعد قرآن و حکمت کی تعلیم دے۔ آج غیبت کا یہ دور ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہم دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اعمال بھی انجام دے رہے ہیں۔ 15 شعبان کی تاریخ آئے گی، ہم نیمہ شعبان کے اعمال انجام دیں گے، ماہ رجب المرجب کے ہم نے اعمال انجام دیے، ماہ مبارک رمضان ہے، یہ تمام ہم اعمال انجام دیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر جو چینجنگ آنی چاہیے، جو فائدے آنے چاہیے، وہ فائدہ کہ جس کا فائدہ ہمیں نظر آنا چاہیے وہ ہمیں خود نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک گندے گلاس میں ایک تازہ شربت ڈال رہے ہیں، ایک ایسا گلاس کہ جس میں پہلے سے غلاظتیں رکھی ہوئی ہیں، اور مارکیٹ سے ہم جاتے ہیں ایک خوبصورت سا روح افزے کا شربت لاتے ہیں، اور روح افزے کا شربت لانے کے بعد اس گندے گلاس میں صاف و شفاف جسے ہم نے $50 اور $100 میں خریدا ہے، اسے ہم نے گندے گلاس میں رکھ دیا۔ اب اس کو پیئیں گے ہم، تو آپ یہ بتائیں کہ اتنا پیسہ خرچ، اتنی محنت اور مشقت کے بعد ایک روح افزا کا شربت اگر ہم گندے گلاس میں ڈال رہے ہیں، اگر اسے پیئیں گے تو کیا اس کی اصل لذت ہمیں ملے گی؟ کوئی اس گلاس کو چھوئے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گلاس گندا ہے۔ ہر عقل مند انسان جب کسی پاک و شفاف شربت کو بنائے گا تو جس برتن میں اسے ڈالے گا پہلے اس برتن کو صاف کرے گا، گندگی سے پاک کرے گا، تب جا کے اس میں کسی اچھے شربت، کسی اچھی غذا کو بنائے گا، تب جا کے وہ اسے کھائے گا۔ ہم مارکیٹ سے گلاب کا پھول لے کے آتے ہیں اور اپنے گھر میں ایسے ہی نہیں کسی گلدستے میں سجا دیتے ہیں، پرانے پھول کو پہلے نکالتے ہیں، ڈسٹ وغیرہ کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد گلاب کے پھول کو نئے طریقے سے ایک نئے گلدستے میں سجاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں تاکہ اس کی اصل خوشبو ہمیں ہم سونگھیں اور اس سے ہمارا گھر معطر ہو جائے۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کی محبت اور ولایت کو اگر ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں، امام کی قربت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو دلوں سے بغض و حسد کی کائی جو جمی ہوئی ہے اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ غیبت کا جو دلدل، غیبت کی جو زنجیر نے ہمارے دل کو جکڑ کے رکھا ہے، اسے توڑنے کی ضرورت ہے۔ مومنین کے آپس کے جو اختلافات ہیں، اسے امام کی محبت کے سامنے ہمیں قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والا امام کا شیعہ ہے، مجھ سے اس کی نہیں بنتی ہے، لہٰذا میں اس سے میں بات نہیں کروں۔ نہیں، امام کی محبت اس کے دل میں ہے، امام کی ولایت اس کے دل میں ہے، لہٰذا میں اسے اپنی دشمنی کو ختم کر دوں گا، امام کی دوستی اور امام کی ولایت کو میں مقدم کروں گا۔ یقین مانیے امام محمد باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی ہمارے کسی ہماری زیارت کرنا چاہتا ہے، ہماری خدمت میں
گفٹ پیش کرنا چاہتا ہے وہ ہم تک ڈائریکٹ نہیں آ سکتا، تو ہمارے کسی مخلص شیعہ کی خدمت میں چلا جائے، اسے تحفہ اسے گفٹ پیش کر دے، اسے وہی ثواب ملے گا کہ جو مجھے گفٹ دینے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی ہماری زیارت کرنا چاہتا ہے ہم تک نہیں پہنچ سکتا تو کسی میرے مخلص شیعہ متقی صالح شیعہ کی زیارت کر لے، اسے اللہ وہی ثواب عطا کرے گا کہ جو ہماری زیارت کا ثواب ہے۔ یہ تمام تر حدیثیں اس لیے امام کی وارد ہوئی ہیں تاکہ اتحاد بین المومنین کا ایک خوبصورت سا معاشرہ ہمارے سامنے آئے۔ ہم اپنے تزکیہ نفس پہ دھیان نہیں دیتے، ہم اپنے دلوں کو پاک نہیں کرتے، اور لاکھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، لاکھ الاجل الاجل یا صاحب الزمان کہتے رہیں، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں پہلے اپنے دلوں کو، اپنے ضمیروں کو گندگیوں سے پاک کرنا ہوگا، اس کے بعد جب ایک پاک زبان سے ایک دفعہ اگر ہم یا صاحب الزمان ادرکنی کہہ لیں تو امام زمان علیہ السلام کی ہمیں مدد حاصل ہوگی۔ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم پہلے بیمار اتنا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہماری بیماری کا ادراک نہیں ہوتا، ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم مریض ہیں، ہم پیشنٹ ہیں، ہماری روح بیمار ہے۔ تو جب تک ہم اپنی بیماری کا تشخص نہیں کریں گے، ہمیں اپنی بیماری کا علم نہیں ہوگا، ہم علاج کیسے کریں گے؟ میں آپ کی خدمت میں علماء ربانی کا ایک نسخہ، ایک فارمولہ بتا رہا ہوں اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں کہ ہماری روح بیمار ہے ہمیں کیسے پتہ چلے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہاری روح بیمار ہے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے اور تم جاننا چاہتے ہو کہ واقعی تمہاری روح بیمار ہے، تو تم دیکھو کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اگر تمہارا دل نہیں لگ رہا ہے، نماز پڑھنے میں تمہاری طبیعت نہیں لگ رہی ہے، دعائے کمیل کی تلاوت ہو رہی ہے اور تم سنتے ہوئے بھی نہیں سننا چاہ رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری روح بیمار ہے۔ اگر تم مسجد میں جا رہے ہو اور جانے کے بعد تم بڑی جلدی آنا چاہتے ہو، جا تو رہے ہو لیکن تم یہ کوشش کر رہے ہو کہ میں جتنی جلدی ہو سکے باہر نکل جاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری روح بیمار ہے۔ لیکن یہی تمہارا جسم ہے، یہی تمہارا وجود ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ رات 3-4 بجے تک تم بیٹھے ہوئے ہو، ادھر ادھر کی گفتگو کر رہے ہو، اپنے موبائل میں، اپنے گھر کے ٹیلی ویژن پہ تم 2-3 گھنٹے کے سیریلس اور ڈرامہ کو دیکھ رہے ہو، اس کے بعد تمہارا دل اکتا نہیں رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری روح بیمار ہے۔ اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ امام بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں قلبی اعتبار سے بیمار ہوں، یا اللہ روحانی اعتبار سے بیمار ہوں، دعائے کمیل کی تلاوت کریں، امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں سلام کریں، مولا کائنات کا کیا پیارا سا جملہ ہے، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے وہ ذات کہ جس کا نام ہی دوا ہے، اے وہ ذات کہ جس کا ذکر ہی شفا ہے۔ تو ہم امیر المومنین بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری روح بیمار ہے تو اللہ کے ذکر سے شفا حاصل کرو، اللہ کا نام لو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان آیتوں کی تلاوت کرو، اللہ تمہاری روح کو پاک و پاکیزہ بنا دے گا۔ امام معصوم بیان کرتے ہیں ہماری حدیثوں کی تلاوت کرو، ہماری حدیثیں تمہارے دلوں میں تازگی پیدا کریں گی، ہماری حدیثوں سے تمہارے دل میں نور ایمان سے تمہارا دل منور ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آج ہم جو بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں ہماری بیماری کا علم نہیں ہے۔ پہلے ہم اپنی بیماری کا تشخص کریں، ہم اپنی بیماری کو پہچانیں، اس کے بعد اس کا علاج کریں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کسی عالم ربانی کی خدمت میں جائیں، کسی ایسے عالم کی خدمت میں جائیں کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ لباس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج معاشرے میں لباس کا وہ بازار سجا ہوا ہے کہ ہمیں تشخص دینا ہوگا کہ حقیقی عالم کون ہے، غیر حقیقی عالم کون ہے۔ ہمیں جس کے چہرے سے، جس کی گفتگو سے ہمیں یاد الہی میں ہمارا دل راغب ہو جائے، ہمارا دل یاد الہی کی طرف مائل ہو جائے، تو ایسے علماء کی بد میں ہمیں بیٹھنا چاہیے، ان کی گفتگو کو سنیں۔ اگر نہیں جا سکتے، ہم 5-10 منٹ اپنے یوٹیوب پہ کسی ایسے عالم کہ جس کی تقریر ہمیں اچھی لگتی ہے، اس کی تقریر کو ہم لگا لیں، اس کی گفتگو کو سنیں، ہمارے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا، اور جب ایمان پیدا ہو جائے گا تو کل ایمان کے وارث کی قربت ہمیں ضرور محسوس ہوگی۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ ایک ایسے عالم، مطلب آپ نے جو پہچان کا ذکر کیا، جو پہچان بتائی کہ جس کی صورت دیکھنے سے، جس کی گفتگو سننے سے خدا کا قرب حاصل ہو، خدا کی یاد آئے، انسان کا دل جو اس اپنے ایمان کی حلاوت کو وہ خود محسوس کرے، اس کا دل عبادت کرنے کو چاہے، خدا کی جانب راغب ہونے کو چاہے، اپنے گناہوں سے تائب ہونے کو چاہے، اس کا دل چاہے کہ وہ بڑھے اس حقیقی جو ہے اس پیدا کرنے والے کی طرف کہ جس نے صرف جس نے باقی رہنا ہے اور باقی سب نے اس دنیا کو خیر بات کہنا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ میں اس وقت جب آپ یہ بیان کر رہے تھے میرے ذہن میں ایک چیز اور جو آ رہی تھی، تو وہ بھی میں اپنے ناظرین کی خدمت میں اور آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے، جس میں 7ویں اور 8ویں صدی میں جو ہے وہ جو
उलमाए रब्बानियीन जो है वो हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं और कश्मीर में खसूसियत के साथ उन्होंने वहाँ पर तबलीग अंजाम दी और हज़ाराहा जो है वो लोगों को जो है वो वहदानियत का दर्ज दिया और मवाहिद बनाया। उसको जो है वो उल्टा के पेश किया गया और कहा गया कि एक हिंदी मूवी के अंदर के उसमें जो है वो ये दहशतगर्द थे और इन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को जो है उनके मुंह में बीप डाला और उनके जो है वो सपने कराए। इस टाइप की चीज़ों को मस्त करके जो है वो तारीख को जो है वो जवानों के सामने पेश किया जा रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि वो दाखिल हुए, उनका क़याफ़ा, उनका चेहरा, उनकी गुफ्तगू वो इस कदर रूहानी थे कि वो कलाम करते गए और लोगों के दिल में खुदा की याद जागुज़ी होती गई और लोग जो है वो कलमा पढ़ते गए और वो मुसलमान होते गए। तो हमें इन तमाम चीज़ों को बताना होगा कि किस तरह से दुश्मन सो नहीं रहा, दुश्मन जाग रहा है और वो कई कई सदियां पहले तक जो है वो हमला आवर हो रहा है और इन तमाम चीज़ों में देखना होगा। तो आज भी हमने अपनी ज़बानों में वही तासीर पैदा करनी है कि जब आप खुदा का जिक्र करें तो वो किसी के क़ल्ब में जागुज़ी हो जाए और ये सिर्फ तज़किये नफ्स से ही मुमकिन हो सकेगा। बहुत खूबसूरत बात क़िबला रुमान साहब आपने की। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएंगे। खुद इमाम ज़माना रूही अलवाहन अल-फ़दा जो कि बक़ीतुल्लाह है इस वक्त जो है वो ज़मीन के ऊपर और पूरी कायनात के ऊपर अपने चाहने वालों के लिए क्या जिम्मेदारियां खुद बयान फरमाते हैं कि हमारी चुनिंदा चुनिंदा क्या जिम्मेदारियां क़िबला, आज इसको जरा बयान फरमा दें। जी, अल्लाह की बारगाह में बस ये दुआ है कि या अल्लाह हमारे वक़्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तादील फ़रमा और हम सबको वैसा बना दे जैसा हमारे वक़्त का इमाम चाहता है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत ज़िम्मेदारी हमारे सामने पेश की है। एक सिलेबस इमाम ने एक हदीस के ज़रिए मुकम्मल तौर पे हमारे सामने पेश किया। वो ये इमाम की एक हदीस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फलियअमल कुल्लु इम्रिइन मिनकुम। इमाम बयान करते हैं कि फलियअमल, तुम हर वो काम अंजाम दो, कुल्लु इम्रिइन यानी हर वो काम तुम अंजाम दो कि जिसके ज़रिए तुम हमारी मोहब्बत में बेमा तुम उन कामों के ज़रिए हमारी मोहब्बत से करीब हो जाओ। ये इमाम की हदीस है कि तुम हर ऐसे अमल के आमिल बन जाओ, हर ऐसा काम अंजाम दो कि जिससे तुम हमारी मोहब्बत से करीब हो जाओ और हर उस काम से दूर हो जाओ कि जो हमारी नाराज़गी का ज़रिया, हमारी नाराज़गी का सबब है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने इस दो सिलेबस में यानी हर वो काम करो कि जो हमारी मोहब्बत से करीब कर दे तुम्हें, हर उस काम से अपने आप को दूर कर लो कि जो हमारी मोहब्बत से तुम्हें दूर कर दे। इमाम किन कामों से खुश होते हैं, हम किन कामों के ज़रिए इमाम से करीब हों, तो मैं 2-4 मिसाल दे दूँ ताकि मिसालों के ज़रिए बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। हम अव्वल वक़्त पे अल्लाह की इबादत करें, नमाज़ अव्वल वक़्त पे पढ़ें। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस अमल से राज़ी रहेंगे। माह सियाम आने वाला है, माह मुबारक रमज़ान आने वाला है। हम अल्लाह की बारगाह में खुशनुदी ये खुदा की खातिर खुलूस नीयत के साथ पूरे माह सियाम में हम रोज़े रखें। ये इमाम ज़माना सल्लल्लाहु की खुशनुदी का ज़रिया है। इमाम ज़माना सल्लल्लाहु किन आमाल से राज़ी होंगे, तो इमाम के किसी चाहने वालों की हम मदद कर दें। इमाम का कोई चाहने वाला है, कोई मुहताज है, कोई परेशान हाल है, ज़रूरी नहीं है कि हम मालो-दौलत के ज़रिए ही हम किसी की मदद करें। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो जाहिल है, कोई शख्स है कि जिसको सही रहनुमाई नहीं मिल रही है, जो सही तौर पे अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात से करीब नहीं हो रहा है, तो अगर हमारे बस में है, तो हम किसी आलिम की तरफ उसकी रहनुमाई कर दें या उसके सामने खुद ऐसी हदीस बयान कर दें कि नहीं तुम जो फ़िक्र रख रहे हो, ये फ़िक्र तुम्हारी गलत है। इमाम की हदीस का मफ़हूम ये है। तो ये खुद सदका भी है और सदक़ाए जारिया भी है। जब किसी को आप सिरात मुस्तकीम की तरफ ले आएँगे, जब तक वो सिरात मुस्तकीम पे रहेगा, तब तक उसका सवाब उसे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा चूँकि आप उसके लिए वसीला करार पाए हैं। तो हर वो काम के जो इमाम की मोहब्बत से हमें करीब कर दे, हम उसे अंजाम दें। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नियाबत में इमाम की तरफ से हम किसी को ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे भेज दें, हम किसी को हज और उम्रा पे भेज दें। अगर अल्लाह ने हमें मुस्तती बनाया है, मालो-दौलत से नवाज़ा है, तो हम जहाँ बहुत हर साल हम जा रहे हैं, एक साल हम अगर अपने साथ किसी इमाम के गरीब शिया को लेकर जाएँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नियाबत में मैं या अल्लाह इमाम की खुशनुदी की खातिर हम ये अमल अंजाम दे रहे हैं, तो उसका सवाब इतना होगा कि वो दर्क नहीं कर सकता। इमाम किन कामों से नाराज़ होते हैं? इमाम इन अमाल से नाराज़ होते हैं कि हम नमाज़ पढ़ सकते हैं वक़्त पर, लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं। हम अपने आप को गीबत से बचा सकते हैं, लेकिन नहीं बचा रहे। 2 मोमिनीन के दरमियान आपकी भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, सामने वाले की गुफ्तगू को सुन रहे हैं और दोनों के दरमियान हमने फितना पैदा कर दिया। इमाम इस अमल से राज़ी नहीं होंगे। तो हर वो काम के जो इमाम की मोहब्बत से करीब कर दे, उसे अंजाम देना चाहिए। जिन कामों से इमाम नाराज़ होते हैं, उन कामों से अपने को बचाना, इज्तनाब करना,
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام نے غیبت میں ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت قبلہ۔ جہاں پر ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور خواہش ہے کہ وہ اگر امام کے دور کو پائے، امام کی شخصیت کو پائے، تو اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پیش کرے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے اعمال و انصار میں جو ہے وہ شامل ہونے جی کی جی سب کو جو ہے وہ حسرت ہے۔ تو اب اس وقت جب کہ ہم ان کو ابھی نہیں پاتے، حالانکہ جو ہے وہ ان کے نور کی روشنی جو ہے وہ چاروں طرف ہر سو پھیلی ہوئی ہے۔ اگر سورج کے سامنے بادل آ جائیں تو رات نہیں ہو جاتی، دن ہی رہتا ہے۔ تو ان کا جو ہے وہ ہونا اسی طرح سے ہے کہ پوری دنیا اس سے، ان کے وجود سے فیض پا رہی ہے، مگر ہم فزیکلی جو ہے وہ اس حساب سے جو کہ ائمہ کا دور تھا اور جا کر لوگ ملا کرتے تھے، اپنے مسئلے مسائل ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، ان تمام چیزوں سے اس وقت ہم محروم ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلد از جلد کشائش پیدا کرے اور فرق جو ہے وہ قائم ہو انشاءاللہ، پیدا ہو، اور یہ اندھیرے چھٹ جائیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے پر نور جو ہے وہ چہرے انور کی زیارت ہر مومن کر سکے۔ مگر جب تک یہ پروردگار کی جانب سے عز نہیں ہوتا، ہم کس طرح سے آپ کی بارگاہ میں خدمت کو انجام دیں؟ اس طرف ذرا روشنی ڈال دیں خدمت۔ جی، یقیناً ہماری زندگی کا اصل مقصد خدمت امام زمانہ علیہ السلام ہی ہونا چاہیے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت ہی ہماری زندگی کا اصل ہدف ہونا چاہیے۔ امام زمانہ کی خدمت یعنی خدا کی بندگی، امام زمانہ کی خدمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دور میں امام کی خدمت و نصرت کا جذبہ لے کر اگر ہم صبح اٹھ رہے ہیں تو یقین جانیے کہ لاکھ شیطان ہمیں بہکائے، لاکھ دشمنوں کی الغار میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس شخص کے اوپر نگاہ امام زمانہ علیہ السلام ہو جائے، اسے پھر کسی شر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام زمانہ وہ ہیں کہ جو صاحبت زمان، ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا صاحبت زمان، اے زمانے کے صاحب، اے زمانے کے مولا، اے زمانے کے وارث، اے زمانے کے مالک و مختار، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو جب ہم روزانہ صبح اٹھے، خدمت کرنے کا طریقہ آپ پوچھ رہے ہیں غیبت کے زمانے میں، اور مجھے نہیں لگتا آغا بھائی کہ اس غیبت کے دور میں کوئی بھی شیعہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ میں امام کی خدمت نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی نہیں ہوگا کوئی ایسا ایسا۔ شیعہ نہیں، ہر آدمی، ہر شیعہ، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، چاہے وہ ضعیف العمر شخص ہو، چاہے وہ خواتین میں سے امام کی کنیزیں ہوں، کوئی بھی فرد واحد ایسا ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ جو یہ کہے کہ ہم امام کی خدمت نہیں کرنا چاہتے۔ امام کی خدمت کا ہر انسان کے دل میں ایک سمجھے کہ تمنا، ہر شخص کی خدمت پہ ہر شخص کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم امام کی خدمت کریں۔ طریقہ کیا ہے امام کی خدمت کرنے کا؟ پہلا طریقہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ جیسا میں ابھی امام کی حدیث پڑھ رہا تھا کہ امام کی خدمت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ محبت امام سے ہم جن کاموں کے ذریعے قریب ہو جائیں ان کاموں کو ہم انجام دیں، جن چیزوں سے ہم امام کی قربت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن کاموں کے ذریعے سے ہم امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت سے دور ہو رہے ہیں، ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خدمت امام کا طریقہ یہ ہے کہ معرفت حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے راستے کو ہم ہموار کریں۔ ہم امام زمانہ کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ ہمیں اس راستے کو تلاش کرنا ہوگا۔ غیبت کا یہ دور کہ ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے شیعو، میرے چاہنے والوں، میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہوں۔ اگر میں تمہارے اوپر سے نگاہ کرم ہٹا لوں تو گردش زمانہ تم کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ جس طرح انسان آج شیعہ معاشرے میں عزتوں کے ساتھ زندگی گزارا، الحمدللہ آج عالم اسلام میں جو عزت و توقیر، جو جلالت، جو حشمت قوم شیعہ کو ہے، جو علی کے چاہنے والوں کو ہے، جو امام حسین کے عزاداروں کو ہے، یہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کوئی ہے کہ جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے، کوئی ہے کہ جو ہماری ہدایت کر رہا ہے، کوئی آج آپ دیکھ لیں نجف اشرف سے میں آپ کے درمیان یہ پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ نجف اشرف عراق وہ سرزمین ہے کہ جو ہر دور میں مصیبتوں سے گھری رہی، یہ زمین، یہ علاقہ ہم ہر دور میں دشمنوں سے گھرا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی آج دیکھیں لاکھوں کروڑوں زائرین امام کی زیارت کو آ رہے ہیں، مولا کائنات کی زیارت کو نجف کربلا جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی چاہے 2-3 سال پہلے آپ نے دیکھا داعش کا حملہ ہوا، کوئی ہے کہ جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے، کوئی ہے کہ جو ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ تو وہ امام کہ جو ہر لمحہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہمیں اس امام کی کیسی خدمت کرنی چاہیے؟ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہے،
تو ہمارے پاس اگر علم ہے تو ہم امام کی حدیث کو امام کے چاہنے والوں کے درمیان بیان کر دیں، یہ امام کی خدمت کرنے کا طریقہ ہے۔ روزانہ صبح اٹھے، آغائے وحید خراسانی دامت ظلہ العالی بیان کرتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی بستر پہ تم 3 مرتبہ کم سے کم، نہیں تو 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ توحید کی تلاوت کر کے جیسے بستر پہ رہو، موبائل ہاتھ میں نہیں لو، بلکہ بستر آنکھ کھلتے ہی السلام علیکم یا صاحب الزمان، اور امام کی خدمت میں 3 مرتبہ کم سے کم قرآن مجید کی سورہ توحید کی تلاوت کرو۔ 3 مرتبہ جو سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اسے ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ تو روزانہ اٹھتے ہی امام کی خدمت میں ایک قرآن پڑھ کے بخش دو، ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب امام کی خدمت میں ہدیہ کر دو۔ امام کو جب ہم تحفہ اور ایک گفٹ پیش کریں گے تو صبح اٹھتے ہی جب امام کو ہم سلام کریں گے تو امام بھی ہمیں جواب سلام میں کہیں گے تم بھی سلامت رہو۔ جسے امام کہہ دے تم سلامت رہو، پھر اسے کون پریشان کر سکتا ہے؟ وہ مصیبت فاقہ کرے گا۔ امام کے چاہنے والے دنیا میں پریشان رہیں گے، امام کے چاہنے والے مصیبتوں میں، اس لیے کہ امیر المومنین کا قول ہے دنیا سجن للمومن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں تم آرام کیسے ڈھونڈتے ہو؟ لیکن مصیبتوں سے کوئی پریشان نہیں ہوگا، کوئی مصیبتوں میں گھر کے بے دین نہیں بن جائے گا۔ آپ حضرت ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ دیکھیں، آپ کربلا والوں کی تاریخ دیکھیں، جو جتنا خدا سے قریب رہا اتنا اس کے اوپر مصیبتیں، اتنی اس کے اوپر مصیبتیں، مشکلیں ٹوٹی، لیکن کبھی بھی وہ بے دین نہیں ہوئے، ان کے دین میں اور اضافہ ہوتا رہا۔ تو امام کی خدمت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی خدمت میں روزانہ سلام پیش کریں، امام کو سورہ توحید کی تلاوت کریں حتی المقدور۔ دوسرا طریقہ میں بیان کروں کہ امام کے متعلق جو دعائیں ہیں، جو امام کے متعلق جو زیارتیں ہیں، مثلاً روز جمعہ دعائے ندبہ پڑھیں، عربی میں ہے، عربی نہیں سمجھ پاتے، اردو ٹرانسلیشن پڑھیں، اردو نہیں سمجھ میں آتی، انگلش پڑھیں، انگلش سمجھ، جو لینگویج ہم جانتے ہیں اس ترجمے کو پہلے ہم پڑھ لیں، پھر عربی میں پڑھیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا، این بقیت اللہ، این باب اللہ، جب یہ فقر این الحسن و این الحسین، این الطالب بدم المقتول بکربلا، جب اس کو ہم اردو میں پڑھ لیں گے، اپنی زبان میں پڑھ لیں گے، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کسے آواز دے رہے ہیں۔ زیارت آل یاسین، ہم زیارت آل یاسین پڑھیں، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی اللہ۔ جب ان فقروں کے ذریعے ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو امام ضرور ہم پر محبتوں کے ساتھ نگاہ کرم فرمائیں۔ امام تو ہم پر نگاہ کرم فرماتے ہیں، لیکن جب امام کی تعلیمات کے مطابق ہم امام کی خدمت کرتے ہوئے جب امام کی خدمت میں جائیں گے تو امام محبت سے ہمیں دیکھیں گے۔ کس طرح کے جو اعمال ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں، ان کی نگاہ لطف و کرم سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ یوں تو ایک چھوٹا سا چھوٹا گناہ یعنی پروردگار کی جو نافرمانی ہے وہی سب سے عظیم ہے، کہ ایک انسان کسی چیز کو چھوٹا گناہ سمجھے اور رب کی نافرمانی کر رہا ہو، اس سے بڑھ کے اور گناہ کبیرہ حقیقت میں کیا ہوگا؟ مگر بعض ایسے اعمال جو کہ روزمرہ انسان انجام دیتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر ان اعمال کی وجہ سے انسان جو ہے وہ امام کی نگاہ لطف و کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی نشاندہی کرتے ہوئے جائیے خدا۔ جی، ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی اور بڑا خوبصورت سا جملہ آپ نے کہا کہ خدا کی نافرمانی یہی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہمیں امام سے دور کر دیتا ہے، یہی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہمیں امام کی محبت سے بہت کوسوں دور، ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم چھوٹے سے ہم گناہ کو چھوٹا کیسے سمجھے؟ گناہ چھوٹا بڑا، یعنی گناہ جو ہے کہ جو خدا سے ہمیں دور کر دے، امام سے دور کر دے، ہمیں اسے ڈرنا چاہیے۔ گناہ سے ہمیں ایسے ڈرنا چاہیے جیسے آج ہم کورونا سے ڈر رہے ہیں، گناہ سے ہمیں ایسے ڈرنا چاہیے جیسے ہم کینسر سے ڈرتے ہیں، گناہ سے ہمیں ایسے ڈرنا چاہیے کہ جیسے ایکسیڈنٹ ہونے سے ہم ڈرتے ہیں، گناہ سے ہمیں ایسے ڈرنا چاہیے کہ جیسے ہم آج کے معاشرے میں جس طرح آج ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کر رہا ہے تو کس طرح ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ حملہ ہم پر نہ ہو جائے، تو اس طرح ہمیں گناہ سے دور ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ گناہ وہ ہے کہ جو ہمیں مالک حقیقی خدا رحمان الرحیم سے دور کر دیتا ہے، گناہ وہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے وقت کے امام سے دور کر دیتا ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جس سے ہم جسے حقیر جانتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر دیکھیں تو وہ گناہ ایسا ہے کہ جو ہمیں امام سے بہت کوسوں دور کر دیتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو مثال میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ ہم اور آپ بعض وقت نماز میں ہماری کوئی کمی نہیں ہے، روزے میں ہمارے کوئی کمی نہیں ہے، کون سے بھی ہم پابندی سے نکال رہے ہیں، ہم صدقہ بھی پابندی سے نکال دیتے ہیں، جو واجبات ہم پر ہیں ہم اس کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے، لیکن حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد یعنی اللہ کے بندوں کے خیال کو ہم اپنے خیال سے نکال چکے ہیں۔ ہم بہت اچھا کما رہے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ معاذ اللہ اگر کوئی ہمارا سگا بھائی
وہ غربت کی وجہ سے پریشان ہے. ہمارے بچے اچھی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، لاکھوں اور ڈالر خرچ کر کے ہم ان کا داخلہ کرا رہے ہیں، لیکن ہمارے سگے بھائی کا بچہ، ہمارے کزن کا بچہ، ہماری کزن اور بھائی چھوڑ دیجیے، کسی اہل بیت کے چاہنے والے کا کوئی بچہ یتیم ہے، اگر وہ تعلیم سے دور ہے، تو اگر ہمارے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے، اگر ہمیں اللہ نے مستطیع بنایا، اگر ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، تو یہ وہ عمل ہے کہ جو ہمیں امام سے دور، یعنی اللہ نے ہمیں وہ اختیار دیا ہے، وہ قدرت دے رکھی ہے، اگر اس کے باوجود ہم اپنے معاشرے میں علم کی خوشبو کو نہیں پھیلا رہے ہیں، ہم علم کا چراغ نہیں روشن کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کی نصرت نہیں کر رہے ہیں. ہم امام کیسے آج ہمارے اعمال سے خوش ہوں گے؟ امام کا ظہور ہوگا تو پھر امام کا کوئی چاہنے والا جاہل نہیں ہوگا. میں اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ان تمام اداروں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، ان تمام سینٹر سے گزارش کر رہا ہوں کہ جن کے پاس وسائل ہیں، وہ اپنے سینٹر، اپنے ادارے سے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے درمیان کم سے کم جتنا ممکن ہو سکے علم اور ایجوکیشن پہ زیادہ کام کریں. آج جتنی پریشانیاں، جتنی پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں، اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہماری قوم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہے. لوگوں نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے. دینی تعلیم یعنی مولانا لوگوں کی تعلیم، دنیاوی تعلیم یعنی ہم عام انسانوں کا. ایسا نہیں، علم علم ہے. علم وہ ہے کہ جو ہمیں خدا سے قریب کر دے، علم وہ ہے کہ جو ہمیں اپنے وقت کے امام سے قریب کر دے. اگر ہم سر پہ امامہ رکھ کر بھی اپنے وقت کے امام کی مخالفت کر رہے ہیں، اور آپ آج کسی کال سینٹر میں جاب کر کے، کسی سافٹ ویئر کمپنی میں انجینئر اور ڈاکٹر ہو کے آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام اس عمل سے راضی ہیں، پھر آپ کا علم ہمارے اس علم سے بہتر ہے. ہم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر کے اس عمل کو انجام نہیں دے رہے جس سے ہمارے وقت کے امام راضی ہوں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم صحیح مفہوم کو سمجھے، صحیح تعلیم کو سمجھے، حقوق اللہ کے ساتھ، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کے بندوں، امام کے چاہنے والوں کا خیال کریں. بات جی تزکیے جی پہ آ گئی نا ساری. جی جی تزکیہ نفس پہ جہاں پہ آپ نے شروع تزکیے کیا پہ تھا آ گئی نا ساری. کہ ہم اپنے نفس کو پاک کریں، اپنے تزکیے پہ دھیان دیں، ہم اپنے ان تمام غلاظتوں کو اپنے وجود سے باہر. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. معصوم قم سلام اللہ علیہ کے سلام حرم اللہ کا ایک علیہ واقعہ وسلم. ہے کہ جس کی کتاب کا غالباً اردو میں بھی ٹرانسلیشن، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ. اس میں ایک واقعہ، ایک قصہ وارد ہوا ہے کہ ایک بہت متقی پرہیزگار عالم دین تھے. انہوں نے عالمی خواب میں دیکھا کہ میں معصوم قم سلام اللہ علیہ کے حرم کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور اچانک ایک آواز آئی، ایک آواز گونجی، ایک صدا گونجی کہ امام زمانہ علیہ السلام حضرت فاطمہ معصوم قم سلام اللہ علیہ کے حرم کی، ان کی زری کی زیارت کو آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خیال کیا کہ میں جب امام زیارت کر کے جب باہر آئیں گے تو میں امام سے کہوں گا کہ امام آپ میرے گھر تشریف لے چلیں، میں آپ کی خدمت اور آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ یا کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بیان کیا کہ جب امام ظہور زری سے جب زیارت کر کے باہر واپس آئے تو میں نے امام کی خدمت میں سلام کیا، امام نے جواب بھی دیا بڑے پیارے انداز میں. اور جب میں نے امام سے گزارش کی کہ مولا یہی حرم کے قریب میرا گھر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مولا آپ میرے گھر مہمان ہو جائیں، مولا میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. 15 شعبان کو جو بھی امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر امام زمانہ مہمان بن کر آئے، ان سب کے لیے پیغام ہے. وہ بیان کرتے کہ میں نے امام زمانہ سے کہا کہ مولا میرے گھر تھوڑی دیر کے لیے مہمان بن کر چلیں، میری بڑی حوصلہ افزائی ہوگی. امام زمانہ نے کہا کہ میں تمہارے گھر ضرور چلتا، اور میں ہر اس چاہنے والے کے گھر جاتا ہوں جو مجھے بلائے یا نہ بلائے، لیکن وہ میرا چاہنے والا ہے. میں تمہارے گھر بھی ضرور چلتا، لیکن تمہارے گھر میں ایک ایسی قالین بچھی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر ایک ایسی تصویر بنی ہے کہ جسے میں پسند نہیں کرتا، جسے خدا پسند نہیں کرتا، جسے اسلام میں جائز قرار نہیں دیا گیا ہے. پہلے اپنے گھر کو اس چیز سے پاک کر لو، میں تمہارے گھر مہمان آ جاؤں گا، میں تمہارے گھر مہمان بن کر آؤں گا. تو اب امام کے اس واقعے سے ہمیں پیغام یہ ملا کہ جب ہم اپنے گھر پہ امام کو بلانا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں کو ایسی چیزوں سے پاک کریں کہ جو امام کی ناراضگی کا سبب ہے. ہم اپنے گھر کو میوزک کا ایک شو روم نہ بنا دیں جنہیں امام نے منع کیا، جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. اگر امام کو ہم اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں تو ہمارے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی صدا آنی چاہیے. ہمارے گھر سے الاجل الاجل یا صاحب دعائے ندبہ کی تلاوت کی. روز جمعہ ہمارے گھر کا سلیبس یہ ہونا چاہیے کہ پیرنٹس اٹھیں، نماز فجر پڑھیں اور دعائے ندبہ خود بھی پڑھیں، اور اس کے بعد دعائے ندبہ کو کیسٹ میں لگا دیں. ہمارے گھر میں السلام علیکم یا صاحب الزمان کی صدا گونجے. علیہ یاد شب جمعہ ہے، دعائے کمیل پڑھے بھی، دعائے کمیل کی تلاوت کی صدا لگا دے.
कैसेट में। तो जब तक इन आवाज़ों से हमारा घर मुअत्तर रहेगा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमारे घर मेहमान भी सुभान रहेंगे। अल्लाह, जब हमारा घर ऐसी चीज़ों से भरा होता है कि जो इमाम की नाराज़गी का सबब इमाम नहीं आते, तो जब हमारे दिल में अगर ऐसी चीज़ें अल्लाह, होंगी कि जिसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दाखिला यकीनन मुमकिन नहीं है। ऐसी चीज़ें अगर हमारे दिल में आपस में एक-दूसरे से हम बुग़्ज़ व हसद रखते हैं, एक-दूसरे की किबला बुराई कर रहे हैं, तो फिर कैसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमारे दिल में आएँगे? सुभान अल्लाह। किबला हमारे पास सिर्फ तकरीबन 9 मिनट रह गए हैं और 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं और उनके ऊपर मैं चाहता हूँ कि ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू हो, क्योंकि जो अय्याम बाकी रह गए हैं, मोमिनीन अपने आप को उन तमाम अमाल के लिए भी आमादा कर लें और नीम शाबान और 15 शाबान के दिल के अमाल क़िबला ज़रा बयान फरमा दें, ताकि वो मोमिन उसके लिए ज़हनी तौर पे आमादा हो जाएँ, उसकी तैयारी कर लें कि ताकि इसको मिस ना करें और अपने नामा अमाल को मुनव्वर करें इन बेहतरीन अमाल से, और उसमें थोड़ा-सा हमारा भी क़िबला हिस्सा हो जाएगा इस सही कोशिश जी, में जी। इसको बयान करने में। तो बिस्मिल्लाह, कलाम को जारी रखें। जी, यकीनन नीम शाबान भी करीब है, 15 शाबान भी करीब है और ये वो रात है कि जिस रात के मुतल्लिक़ खुद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 15 शाबान की जो रात है, जिसे हम शब बारात के भी नाम से याद करते हैं, इन रातों में हमें इबादत करनी चाहिए। ना ये कि हम पटाखे में अपने वक़्त को ज़ाया कर दें, पटाखा उड़ाने में, और हाँ, चिरागा करें हम, रोशनी करें, लेकिन हम उन रोशनी के ज़रिए किसी दूसरे को अज़ियत ना दें। हमारे घर में अगर कोई ऐसा बशर, कोई ऐसा इंसान रहता है जो हमारे मसलक से नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कि हम उसमें पटाखे की आवाज़ से उसकी नींद को ख़राब कर दें। ये हमारा अमल इमाम की खुशनुदी का अमल नहीं होगा, इमाम की खुशनुदी का ज़रिया नहीं हुआ। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि शब नीम शाबान यानी 15 शाबान की जो रात आती है, फ़ज़ाइल के बारे में जब इमाम से पूछा गया कि मौला इसकी फ़ज़ीलत के बारे में आप बताएँ, तो आपने कहा कि शब क़द्र की फ़ज़ीलत के बाद इस शब की इतनी फ़ज़ीलत है कि जिसका इदराक मुमकिन नहीं है। यानी शब क़द्र जो माह मुबारक रमज़ान में जो रात आती है, उस रात की फ़ज़ीलत जो है, उस फ़ज़ीलत की रात के बाद इस रात की फ़ज़ीलत है। यानी बाज़ रिवायतों में कि शब क़द्र से भी ग़ालिबन इसे मौसूम किया गया है। ये वो रात है कि जिसमें खुदा का क़ुर्ब हम हासिल करें, शब-ए-दारी अल्लाह, करें, रात भर अल्लाह की इबादत करें। हर ऐसे काम से दूर अपने आप को करें कि जो मासियत इलाही का ज़रिया, मासियत इलाही का सबब बने। फिर साहिब मफ़ातुल जिनान शेख अब्बास क़ुमी अलैहि रहमह ने पूरा एक चैप्टर बयान किया है अमाल शब नीम शाबान। उसमें उन्होंने बयान किया कि इस रात में अल्लाह से ज़्यादा अमाल खैर की दुआ करो। मौला अल्लाह कायनात का वो जुमला कि जो मफ़ातिल जनान में है, कि एक शख्स बहुत अल्लाह, दुआएँ पढ़ रहा था। मौला ने कहा कि इतनी दुआएँ क्यों पढ़ रहे हो, थके हुए नज़र आ रहे हो? उसने कहा कि मौला मेरी बहुत सी परेशानियाँ हैं। तो मौला ने कहा कि जो अल्लाह बहुत सी दुआओं को सुनता है, वो मुख्तसर दुआ भी सुनेगा। फिर मौला ने 4 अल्लाह, मिसरे की दुआएँ बयान की। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि नेमतिन व असअलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व अऊज़ु बिल्लाहि मिन सलाम, कुल्लि शर व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। तो अल्लाह से हम खैर की दुआ माँगे, शर से पनाह माँगे, तो अपने तमाम सुभान गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार करें। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अपने वक़्त इमाम के ज़हूर की ताजील के लिए दुआ करें, अल्लाहुम्मा अल्लाह, अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। एक ऐसी बज़्म सजाएँ, एक ऐसी महफ़िल सजाएँ कि जो जश्न इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की रात हो। उसमें इमाम का तज़किरा हो, इमाम की हदीसों की तिलावत हो, ऐसे आलिम को बुलाएँ कि जो इमाम के फ़ज़ाइल को बयान करे। उसके बाद हम इस रात को गुज़ारें। उसके बाद अल्लाह की हम्द सना बजा लाएँ। उसके बाद पहली चीज़ जो है इस रात की इब्तिदा जहाँ से रात का आगाज़ होता है, पहले हिस्से में हम गुस्ल करें। गुस्ल की नियत ये है कि गुस्ल नीम शाबान करते हैं, कुर्बतन इलल्लाह। गुस्ल शब नीम शाबान करते हैं, कुर्बतन इलल्लाह। साहिब मफ़ातिल जिनान बयान करते हैं कि ये आपके तख़फ़ीफ़े गुनाह का ज़रिया है। यानी इस गुस्ल के ज़रिए सुभान गुनाह को अल्लाह ख़त्म कर धुल देता है। गए, तो अल्लाह ये गुस्ल हम करें। उसके बाद सबसे बेहतरीन अमल जो है, वो ये है कि शब नीम शाबान यानी 15 शाबान की रात में ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अलैहिस्सलाम, अस्सलामु सलाम अलैका या सलाम अबा सलाम, अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम मासूम बयान करते हैं कि जो शख्स भी नीम शाबान, शब नीम शाबान इमाम हुसैन की ज़ियारत करता है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। जो शख्स चाहता है कि 1,24,000 पैगंबरों से शेक हैंड करे, मुसाफ़िया करे, उसे चाहिए कि इस रात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे, और कम से कम ज़ियारत ये है कि अपने घर की छत पे जाए, अपने घर की बालाए खाना जाए और जाके करबला की तरफ रुख करके अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम की ज़ियारत का सवाब ये है कि उसे 1,24,000 नबियों से मुसाफ़िया करने का सवाब मिलेगा।
اور جو شخص بھی امام حسین کی زیارت، پھر اس کے بعد وہ ساری دعائیں ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، دعائے ندبہ پڑھیں ہم، زیارت آل یاسین پڑھیں، صلوات کی تسبیح پڑھیں، سورہ قدر کی تسبیح پڑھیں، کم سے کم 1000 مرتبہ سورہ قدر کو ہم پڑھیں، اس کے بعد اس کو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہم ہدیہ کر دیں، ہم تسبیح صلوات کی پڑھیں، امام زمانہ کی خدمت میں اس کے ثواب کو ہدیہ کریں، عریضہ لکھیں، عریضہ لکھنے کا طریقہ معلوم ہے، عریضہ کیسے لکھا جاتا ہے، اس عریضے میں ہم جہاں یہ کہتے ہیں مولا مجھے یہ دلا دیجئے، مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے یہ چاہیے، سب سے پہلی جو گزارش ہونی چاہیے وہ یہ کہ مولا آپ ظہور فرمائیں، مولا اس عید کے موقع پر آپ ہمارے وقت کے امام ہیں، ہمیں عیدی یہ چاہیے کہ اپنی معرفت ہمیں عطا کریں۔ سبحان جب اللہ امام کی سبحان معرفت کی بھیک امام سے مانگیں گے، امام کے ظہور کے لیے خود کہیں کہ مولا آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کے ظہور میں تعدیل۔ تو یہ نیمہ شعبان کی رات کے اعمال ہے کہ جس میں ہمیں دعائے کمیل کے متعلق کہا گیا ہے کہ دعائے کمیل بھی اس رات میں پڑھنا بے حد آپ کو ہم اللہ تبارک و تعالی کی خدمت میں لے کر جائیں۔ صحیح، بہت ہی خوبصورت جو ہے ناظرین جو ہے گفتگو کا سلسلہ ہمارا نعمان رضوی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری رہا ہے، اور انشاءاللہ چند جو ہے وہ دقیقے ہمارے پروگرام میں باقی ہیں، بالکل 4 منٹ باقی ہیں، پھر ہمارے ساتھ جی جی ان کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ تو بسم اللہ بسم اللہ جی جی، میں عرض کر رہا تھا کہ نیمہ شعبان 15 شعبان کی رات کے اعمال، تو یہ وہ تمام وظائف ہیں، یہ وہ تمام اعمال ہیں کہ جس کے لیے ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اپنی حاضری درج کرا سکتے ہیں۔ پوری رات نماز فجر تک ہم جاگیں، نماز فجر سے پہلے ہم نماز شب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے بعد زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کریں، زیارت عاشورہ پڑھیں، اور ان لمحات میں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالے۔ اور ایک بہترین عمل میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا اپنا سگا رشتہ دار ہم سے ناراض ہے، اگرچہ ہماری غلطی نہیں ہے، پھر بھی ہم کوشش یہ کریں کہ آج کی رات امام کی ولادت کی رات ہے، آج کی رات امام کی آمد کی رات ہے، لہذا امام کی محبت، امام کی ولایت کے صدقے میں ہم اپنے آپس کے اختلاف کو، چونکہ وہ شیعہ ہے، امام کا چاہنے والا ہے، امام کی محبت رکھتا ہے، امام کے جد امام حسین کا ماتمدار اور عزادار ہے، لہذا میں اس کی غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ آپ یقین جانیے کہ جب اس طرح کا ہمارا عمل ہوگا، آج ہم اللہ کے بندوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے، انشاءاللہ قیامت کے دن خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ بہترین عمل ہے۔ 15 شعبان کا جو عمل میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ 15 شعبان انسان کو روزہ رکھنا چاہیے، اس دن مستحب ہے، روزے کا بہت ثواب ہے۔ اس کے بعد انسان اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کی خدمت میں جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعائیں کرے، اللہم اجل ولیک الفرج، دعائے امام زمانہ علیہ السلام کی تلاوت کرے، امام کی معرفت کی بھیک مانگے اللہ سے، یا اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، میں نے کن کن لوگوں کو ستایا ہے، میں نے کن کن لوگوں کے بارے میں خیانت کیا، کن کن لوگوں کے بارے میں نے برائی کی ہے، وہ نہیں جانتا ہے، لیکن میرے امام جانتے ہیں، میرا خدا جانتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب ہم اپنے سامنے، اپنے آگے لے کر آئیں گے، تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمارے اندر تو نقائص ہی نقائص ہے۔ اب ہم آج سے کام شروع کریں، 15 شعبان امام زمانہ کی ولادت کی تاریخ ہے، آج سے ہمارا نیا دور شروع ہونا چاہیے۔ اب ہم آج سے امام کی خدمت میں جائیں، مولا آج آپ کی ولادت کا روز ہے، بقیہ جو ہوا پاسٹ، وہ جو ماضی گزرا، مولا اسے معاف کیجیے، میں صرف دل سے توبہ کر رہا ہوں، صرف دل سے میں معافی مانگا، لیکن مولا اب ہماری رہنمائی فرمائے، مشکل کشائی فرمائے، کل سے ہم چاہتے ہیں کہ ویسے بن جائیں جیسے آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی روحانیت میں، اپنے کمال میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اپنے وقت کے امام کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے وقت کے امام کو اپنے عمل سے راضی کر سکتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کا زمانہ، جیسے آپ بہت بہترین کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اہل بیت ٹی وی ہے، تو ہر آدمی اپنے سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کرتے ہوئے 14 شعبان سے ہی شروع کر دے، امام کی حدیثوں کو خود کتابوں سے کھولے، کتابوں سے دیکھے، ٹائپ کرے، اچھے انداز میں ایڈٹ کرے، اور اس کو پوری دنیا کے سامنے جہاں تک اس کی رسائی جہاں تک پہنچے شیئر کرے، کچھ اچھا لباس پہنے، بہترین خوشبو لگائے، بہترین لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اور میں ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 15 شعبان کو امام کے چاہنے والوں کی خدمت میں بہترین ہدیہ اور تحفہ پیش کرے، اور یہ نیت کر کے کہ اگر امام ہوتے تو امام کی خدمت میں پیش کرتا، امام چونکہ میرے سامنے نہیں ہے، لہذا امام کے شیعوں، امام کے چاہنے والوں کی خدمت میں ہم یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج،
اللهم اجل وليك الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل جزاک فرجم. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد وعلی محمد علیہ السلام کے. ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، والدین کا سایہ برقرار رکھ، بیماروں کو صحت عطا فرما، جزاک اللہ اہل خیر. بیت کی بھی ان کے تمام اراکین کو شاد و آباد رکھ، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کی توفیق میں اضافہ فرما کے وقت امام کی خدمت کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. میں انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں مولانا سید رومان رضوی صاحب کی، آپ نجف اشرف قبر امیر المومنین علیہ السلام کے جوار سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اہل بیت ٹی وی کا حصہ بنتے ہیں اور تبلیغات میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے پوری دنیا بھر میں اپنی آواز کو پہنچاتے ہیں. قبلہ میں انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں. اور اسی کے ساتھ ناظرین اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں گے. اور ہم نے پوری کوشش کی کہ پورے وقت میں رہتے ہوئے جو ہماری ذمہ داریاں اور مسئولیت قرار دی گئی ہے امام زمانہ